वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़िरान गिरामी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर 30 दिन 30 वीडियो के उन्वान से सेशन चलाया जा रहा है और वीडियो आ रही है और माशाल्लाह आप हजरात की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत हमें मिल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम के प्यार और मोहब्बत को कबूल फरमाए और उसका बेहतरीन बदल अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से। आज की ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो फिर बाद में आपको कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसमें तमाम तर चीज़ों को बयान करेंगे। एक तो एतिकाफ़ कहते किसको हैं, दूसरा एतिकाफ़ कितने किस्म का होता है, और तीसरा रमज़ान का एतिकाफ़ ये क्या कहलाता है, और फिर इस एतिकाफ़ में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मर्द एतिकाफ़ करे तो किस तरीके से करे और औरत एतिकाफ़ करे तो किस तरीके से करे। तो ये तमाम तर चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जो बयान कर रहे हैं। और एतिकाफ़ को दुरुस्त करने के लिए, सही करने के लिए, यानी सुन्नत एतिकाफ़ और वाजिब एतिकाफ़ जो है, इन दोनों एतिकाफ़ों को दुरुस्त करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा आखिर में कि क्या होती है, तो उसको ज़रूर आप सुने और समझे, ताकि आपका एतिकाफ़ जो है उसके बगैर दुरुस्त नहीं होगा। तो आप अगर सुनेंगे समझेंगे तो आपका एतिकाफ़ दुरुस्त हो जाएगा। तो आइए आप जानते हैं एतिकाफ़ क्या होता है। तो लफ्ज़ एतिकाफ़ जो है, ये एतिकाफ़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके माना आते हैं रुकने के, अपने आप को रोक लेने के, और इस्तिलाही शरई एतबार से इसके माना आते हैं कि मखसूस जगह यानी कि मस्जिद के अंदर अपने आप को मखसूस चीज़ों के साथ रोके रखना, तो इसको कहेंगे एतिकाफ़। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर है कि एतिकाफ़ कितने किस्म का होता है। तो एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है वाजिब, दूसरी किस्म है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, और तीसरी किस्म है नफल। तो अभी एतिकाफ़ की 3 किस्में हो गई। अब इसी में वाजिब जो एतिकाफ़ होता है उसकी 2 किस्में हैं। अब उसमें जो वाजिब की जो 2 किस्में हैं, तो उसमें से पहली किस्म ये है कि अगर कोई शख्स इस शर्त के साथ ये नियत मान ले कि मेरा अगर फलाना काम हो जाएगा तो मैं इतने इतने दिन का जो एतिकाफ़ करूँगा, तो अब उस काम की तकमील पर उस पर एतिकाफ़ करना वाजिब होगा। अब इसमें दूसरी किस्म वो है कि कोई शख्स बग़ैर किसी शर्त के मुतलक़न तौर पर यह कह देता है कि मैं इतने दिन का एतिकाफ़ रखूँगा, तो अब उसको एतिकाफ़ रखना वाजिब हो जाएगा। और वाजिब जो एतिकाफ़ होता है वो कम से कम 1 दिन और 1 रात का होता है, और वाजिब एतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना शर्त है। बग़ैर रोज़े के वाजिब एतिकाफ़ अदा नहीं होगा। तो एतिकाफ़, वाजिब एतिकाफ़ जो है वो रोज़े के साथ अदा होगा, बग़ैर रोज़े के अदा नहीं होगा। तो ये वाजिब एतिकाफ़ की 2 किस्में थी, तो ये दोनों आप हज़रात के सामने बयान हो गई। अब उसके अंदर दूसरा एतिकाफ़, यानी कि मैंने पहले कहा था ना एतिकाफ़ की 3 किस्में, एक वाजिब, एक सुन्नत अलल मुअक्कदा और तीसरा जो है मुस्तहब। तो अब दूसरा एतिकाफ़ जो है सुन्नत अलल मुअक्कदा एतिकाफ़ है। तो ये एतिकाफ़ कब होता है? तो ये एतिकाफ़ होता है रमज़ान के आखिर अशरे में। रमज़ान के आखिर अशरे में मसलन किसी महल्ले की मस्जिद या किसी गांव के मस्जिद के अंदर कोई शख्स 10 दिन के लिए एतिकाफ़ के लिए बैठ जाए, तो इसको जो है सुन्नत एतिकाफ़ अलल किफ़ाया कहा जाता है। अब ये कब बैठे? जैसे कि 20वें रोज़े को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले, यानी कि आफ्ताब के गुरूब होने से पहले 20वें रोज़े को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले ये मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ की नीयत से चला जाए, और इसका एतिकाफ़ जो है चांद दिखने तक चलेगा, यानी कि ईद उल फित्र का चांद दिखने तक एतिकाफ़ चलेगा। अब चाहे चांद 29 का नजर आओ या फिर 30 का नजर आओ, एतिकाफ़ सुन्नत अलल किफ़ाया कहलाता है। अब एतिकाफ़ करने की जगह मर्दों के लिए, जो मर्द हजरात एतिकाफ़ करना चाहते हैं, तो मर्दों का एतिकाफ़ जो है मस्जिद के अंदर होगा, मस्जिद के अलावा मर्दों का एतिकाफ़ नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे अफजल जगह मर्दों के लिए मस्जिद हराम है, मस्जिद हराम के बाद मस्जिद नबवी है, फिर उसके बाद जो है मस्जिद अक्सा है फ़लस्तीन, और फिर उसके बाद जो है अपने शहर की जामिया मस्जिद, फिर उसके बाद जिस महल्ले के अंदर रहता है वो मस्जिद। यानी कि तरतीबवार ये चीज़ें हैं कि जिस मस्जिद में इमाम मौज़िन मुतय्यन हो और वहाँ पर 5 वक्त नमाज होती हो, तो ये मस्जिदें उसके लिए एतिकाफ़ के लिए हैं। तो इन मसाजिद के अंदर मर्दों का एतिकाफ़ होगा, मसाजिद के अलावा मर्दों का एतिकाफ़ नहीं होगा। और अगर औरतें हैं तो वो वहाँ पर एतिकाफ़ करे कि जहाँ वो 5 वक्त नमाज अदा करती हैं, जिस जगह पर 5 वक्त नमाज अदा करती हैं, तो वहाँ पर एक छोटा सा खेमा वगैरह बना ले, और बनाने के बाद जो उसके अंदर बैठी रहे। तो वो एतिकाफ़ की हालत में घर का काम काज वगैरह तो नहीं कर सकती, अलबत्ता अगर कोई काम काज करने वाला है तो वो उनको रहबरी कर सकती है, यानी कि उनको रहबरी उनको बता सकती है कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, लेकिन वो खुद जो है काम काज वगैरह नहीं कर सकती और बात भी जो है नहीं कर सकती। बल्कि एतिकाफ़ में जब बैठे रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ तिलावत है, जिक्र है, अल्लाह की इबादत है, यही इसी के अंदर जो लगे, बिला ज़रूरत बात करना उनके लिए
منع ہے، اور ہر معتکف کے لیے بلا ضرورت بات کرنا جو ہے منع ہے۔ اعتکاف کا ذکر جو ہے قرآن کریم کے اندر ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 26 کے اندر، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں ہمارے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ ہمارے گھر کو خوب جو ہے پاک اور صاف کرو۔ تو یہ اعتکاف کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں ملتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے، کئی احادیث کے اندر ہے، جیسے کہ بخاری و مسلم کی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخر عشرہ ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیا کرتے تھے، رات بھر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرنے کے لیے جگاتے۔ تو لہٰذا قرآن اور حدیث دونوں جگہ پہ اعتکاف کا ثبوت جو ہے ملتا ہے، اور اعتکاف کا تذکرہ جو ہے ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے اس کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اعتکاف نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اب آئیے جانتے ہیں اعتکاف کے کچھ اہم مسائل۔ پہلے تو جانیں گے کہ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں۔ تو دیکھیے اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے تقریباً 8 سے 9 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر یہ 8 سے 9 چیزیں ہو جاتی ہیں تو کسی کا بھی اعتکاف سنت المؤکدہ جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف درست ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس میں سے پہلی چیز ہے کہ مسلمان ہونا، لہٰذا مسلمان ہونا معتکف کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا ہے عاقل ہونا، اور تیسرا اس کے اندر ہے اعتکاف کی نیت کرنا، لہٰذا بغیر نیت کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف دل کے اندر ارادہ کر لے، نیت کر لے، یہی نیت جو ہے اس کے لیے کافی ہے۔ نمبر چوتھی چیز ہے کہ مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا اور عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا۔ اور پانچویں چیز ہے مرد اور عورت کا جنابت سے پاک ہونا، یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں جو ہے نہیں ہونا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا اعتکاف درست ہو جائے گا، لیکن وہ شخص گنہگار ہوگا، اس کو حالت جنابت میں اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ چھٹی چیز ہے عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا، یعنی کہ جو عورت حیض اور نفاس میں ہے وہ عورت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ساتویں چیز جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اعتکاف کے لیے ضروری چیز ہے وہ ہے روزے سے ہونا۔ آخر عشرے کے اعتکاف کے اندر جو بیٹھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے سے ہو، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تبھی اس کا اعتکاف مکمل ہوگا، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے درمیان اگر روزہ چھوڑ دے گا تو اس کا مصنوعی اعتکاف جو تھا وہ ٹوٹ جائے گا، سنت اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور آٹھویں چیز اس کے اندر ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے بدن سے بدبو وغیرہ آتی ہے اور اس کے اعتکاف میں بیٹھنے سے لوگوں کو مسجد میں تکلیف وغیرہ ہوگی، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ اور اگر بدبو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہو تو وہ خوشبو وغیرہ سے اس کو جو چھپانے کی کوشش کرے، اگر خوشبو وغیرہ سے وہ چھپ جاتی ہے تو پھر اعتکاف میں بیٹھے، ورنہ تو پھر وہ اعتکاف میں جو ہے نہ بیٹھے۔ اب یہ تو تھی 8 وہ چیزیں جو معتکف کے لیے ضروری ہیں۔ اب آئیے اس کے بارے میں کچھ اور بھی مسائل جانتے ہیں تاکہ ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا آسان ہو۔ اب پہلا اس میں ہے کہ جس بستی کے مسجد کے اندر یا جس بستی کی یا جس محلے کی مسجد میں ایک بھی شخص اگر اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے گا تو وہ تمام محلے والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک شخص بھی نہیں بیٹھے گا تو سنت موقدہ چھوٹنے کی وجہ سے تمام محلے والے گنہگار ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آخر عشرے کا چند دن کا اعتکاف جو کیا جاتا ہے، 3 دن کا ہے، 5 دن کا ہے، 7 دن کا ہے، تو یہ نفل اعتکاف ہے، سنت اعتکاف نہیں ہے۔ آخر عشرے کا پورا 10 دن کا اعتکاف اگر کریں گے تو یہ سنت اعتکاف کہلائے گا، ورنہ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن 8 دن کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا بلکہ وہ نفل اعتکاف کہلائے گا۔ سنت اعتکاف جو ہے وہ 10 دن کا ہی کہلائے گا۔ تیسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر ایک مسجد میں کئی لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو سب کو ثواب ملے گا، اتنا ہی ملے گا جتنا ایک بندے کو مل رہا ہے، سب کو برابر ثواب ملے گا، کسی کے ثواب کے اندر کمی جو ہے نہیں ہوگی۔ اس میں اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت جو ہے 20 تاریخ کے دن یعنی 20ویں روزے کے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے معتکف کو کرنا ہے، اور اپنے اعتکاف کی جگہ پر پہنچ جانا ہے کہ مسجد میں پہنچ جانا سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اگر وہ سورج غروب ہونے کے بعد نیت کرتا ہے تو پھر اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی اور اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور جو عورتیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں 10 دن کے آخر عشرے کے اعتکاف میں جو بیٹھتی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی 20ویں روزے کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لے اور اپنی اس جگہ کے اندر بیٹھ جائے جہاں پر اعتکاف میں بیٹھنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے۔ تو یہ 20 روزے کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے یہ تمام تر چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اعتکاف کے کچھ مسائل تھے،
اور 7 مسائل جو ہم نے بیان کیے اعتکاف کے درست ہونے کے لیے ضروری تھے۔ تو یہ تمام تر اعتکاف کے مسائل ہیں اور اعتکاف کے فضائل بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے یہ چیز تو جان لی کہ اعتکاف کے مسائل کیا ہیں اور اعتکاف کے فضائل کیا ہیں۔ فضائل کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں، کئی احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے پوری زندگی ہجرت کے بعد کبھی بھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ آپ نے رمضان کے آخر کا اعتکاف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس سال آپ اعتکاف نہیں کیے تو آپ دوسرے سال میں جو ہے آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کی پابندی کیا کرتے تھے، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اعتکاف کی پابندی کریں۔ تو اب آئیے جانتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ کر کرنا کیا چاہیے۔ جیسے مرد حضرات مسجد میں بیٹھ گئے اور عورتیں جو ہے گھر میں بیٹھ گئی، تب اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد کرنا کیا ہے، یہ جو ہے جاننا اصل ہے اور یہ چیز ضروری ہے۔ تو دیکھیے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد سب سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سب سے اہم چیز جو ہے گناہوں سے بچنا، فضول باتوں سے بچنا اور فضول کاموں سے بچنا، یہ اعتکاف میں سب سے ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور توبہ استغفار تو میں نے بتا ہی دیا۔ اور پھر جو آپ کی زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان قضا نمازوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ تو معتکف جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کے پڑا ہوا ہوتا ہے کہ آپ میرے تمام تر چیزوں کو حل کر دیجئے، اب میں تو آپ کے دربار میں آ کے پڑھ چکا ہوں، میں آپ کے بارگاہ میں آ کر کے گر چکا ہوں، یہ جو ہے معتکف کا حال ہوتا ہے۔ تو اب معتکف کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور خاص طور سے رات کی عبادتوں کا اہتمام، جیسے تہجد ہے، تراویح کا اہتمام ہے، پھر تراویح کے بعد نوافل ہیں، اور اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اعتکاف میں کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اعتکاف میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ میں یہی عبادت کرنی چاہیے اور یہ عبادت اتنی بار کرو، وہ عبادت اتنی بار کرو، ایسا کچھ اعتکاف کے اندر نہیں ہے، بلکہ تمام تر عبادتوں کا مجموعہ جو ہے اعتکاف میں ہے۔ معتکف خالی اعتکاف میں ہے تب بھی وہ عبادت میں ہے، تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پڑا ہوا ہے، وہ اللہ کی عبادت کے اندر جو شمار ہوتا ہے وہ۔ تو اس لیے معتکف کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرے اور فضول چیزوں سے بالکل بھی اجتناب کرے، فضول چیزیں بالکل نہ کرے، یعنی ضرورت سے زیادہ بات نہ کرے، ضرورت سے زیادہ کوئی کام نہ کرے، بلکہ دینی بات اگر کوئی کرنی ہو یا دینی چیز اگر کوئی سیکھنی ہو تو اسی کے اندر کرتا رہے۔ لیکن اور آج کے زمانے کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ فون، ہم بیٹھے ہوئے اعتکاف میں لیکن پھر بھی جو ہمارا فون چالو ہے، ہم فونوں پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، فونوں پر ہماری بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھو اس چیز سے خاص طور سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے کہ اعتکاف میں جیسے فضول بات کرنا نہیں ہے، جیسے دوسروں کو بات کرنا نہیں، ویسے فون پر بات کرنا بھی نہیں ہے۔ فون پہ بات کرنے سے بھی حتی الامکان بچنا ضروری ہے۔ ہاں بہت زیادہ انتہائی ضروری ہے تو ایک دو بات کر لیے اور فون جو ہے کاٹ دیے، ذاتی بات جو بالکل نہ کرے۔ تو معتکف کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اور یہ عبادتیں کرنا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بس یہی عبادتیں ہیں۔ اصل ہے گناہوں سے بچنا، اور باقی تمام تر عبادتیں وہ عبادتیں کرنا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو پھر سے آپ اس ویڈیو کو ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، یہ تمام تر چیزیں آپ کی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو اب آپ حضرات اس ویڈیو کو سیو کر لیجئے، اور اگر ویڈیو سمجھ میں آتا ہے اور اچھا لگتا ہے تو ایک کمنٹ ضرور کیجئے۔ آپ کا ایک کمنٹ ہماری ہمت اور حوصلے کو بڑھاتا ہے اور ہمیں جو جذبہ دیتا ہے کہ ہم اور اس طریقے سے ویڈیو آپ حضرات کے سامنے لے کر کے آتے رہیں۔ تو لہٰذا یہ خود ویڈیو سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔